अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो भाई रमज़ान मुबारक कैसा आपका जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के 8वां रोज़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह से पहला अशरा भी ख़त्म होने वाला है। और पहले अशरे के साथ जैसे कि हमारी राइटर अनुषा ने हमसे बोला था कि वो रमज़ान मुबारक में डेली एपिसोड देंगी, तो वो जितना को पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल करके हमें डेली के एपिसोड प्रोवाइड कर रही है। अब इसके जो है वो बैकएंड में हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हम लोग जो है वो लाइक करें और रिव्यू कमेंट सेक्शन में अपना लाज़मी दें और सब्सक्राइब भी करें। एपिसोड जो है बहुत ही मज़े की होने वाली है और ये मैं कह रही हूँ, ये जो है ना सहराए मोहब्बत से भी टॉप 1 पे जा रहा है। लेकिन जो है इसकी मज़ीद एपिसोड जानने के लिए आपको हमारे साथ स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। और आज की एपिसोड भी बहुत मज़े की एपिसोड होने वाली है। आप सब ने जो है एपिसोड को पढ़ना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट डायलॉग या फिर अपना रिव्यू लाजमी शेयर करना है। बाकी आप सब लोग का प्यार देखकर ही राइटर को खुशी मिलती है, वो नेक्स्ट अच्छे से लिख पाती है। चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी डैट। इश्क़ सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़कलम अनुशी अहमद किस्त नंबर 47। डैड, मादीन ने दिलकश और माहर के कमरे में कदम रखते अपने बाप को पुकारा, जो दिलकश के पास बैठा इसे ही नम आँखों से देख रहा था। माही ने आवाज़ की सिमत बेटे को देखा। मिल गई तुम्हें फुर्सत बाप और माँ से मिलने की, माहर ने अपनी आंखें साफ करते शिकवे से कहा। वो लोग जब से पाकिस्तान आए थे, महदीन ने बहुत कम इन्हें वक्त दिया था। महदीर मुस्कुराता बेड तक आया और अपनी माँ के पास बैठ गया। बेड की एक साइड पर महदीर और दूसरी साइड पर माहिर बैठा हुआ था। इन दोनों के बीच में दिलकश थी, सांस लेते बेजान वजूद के साथ। आप दोनों पर तो जान भी कुर्बान, महदीर ने माँ बाप को देखते हुए कहा। दाहलिया को नहीं लाए तुम? महन ने बेटे से सवाल किया। महदीर ने निचला लब कुचला। क्या हुआ? माहिर ने इसे खामोश देखते फिर सवाल किया। डैड, वो दाहम अंकल वापस आए हैं, मैंने मुनासिब नहीं समझा इसे इस वक्त अपने साथ लाना, महदीर ने माँ को देखते हुए कहा। माहिर खामोश रहा। महदीर चंद पल उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर इसने बाप को देखा। वो खामोश नज़रों से दिलकश को देख रहा था। डेवल फिर ख़ानदान को इकट्ठा कर रहा है। दाहम वहाब खानज़ादा में तो उसकी जान बसती है। माहर तलखी और शिकवे से बोला। इसके चेहरे पर एक अजीब सा बदगुमानी का तासुर था। ख़ानदान तो मम्मा और आप भी हैं, बड़े पापा के। ख़ानदान में डैड हर किसी का अपना मुकाम होता है। मम्मा के साथ इनका खून का रिश्ता है, इसीलिए इन्होंने अपने ख़ानदान को जोड़ने के लिए मुझसे शुरुआत की, क्योंकि मैं आप दोनों का बेटा हूँ। महदीर बाप के चेहरे को देखता हुआ संजीदगी से बोला। माहर ने महदीर को देखा। तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? माहिर स्पाट अंदाज में सवाल कर गया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ डैड, दाहम अंकल बेकसूर हैं, महदीर ने बाप को देखते मजबूत लहजे में कहा। ये तुम मुझे पहले भी कह चुके हो, अब ये बताओ क्या नया सबक सीख कर आए हो? माहिर के चेहरे पर एकदम ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती दर आई। महदीर का चेहरा सुर्ख हुआ। मैं दाहम अंकल से मिला, इनसे बात की। डैड, वो मम्मा को वापस ज़िंदगी की तरफ लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। डैड, वो महदीर दाहम के साथ हुई बातों के नतीजे में मिली नई उम्मीद, जिससे वो अपनी माँ को एक जीते जागते इंसान की तरह देख सकता था, अपने बाप की गोशो गुजार करता। माहिर बेड से उठता, सुर्ख आंखों से महदीर को देखते हाथ बुलंद कर गया। तुम्हें लगता है मैं अपनी बीवी को इसे इस हालत में पहुंचाने वाले के पास वापस भेजूंगा ताकि वो इस दफ़ा इसे मार ही डाले? माहिर गैर इंसानी आवाज़ में बोलता महदीर की बात काट गया। वो भी बेड से उठा, बाप के करीब आया। डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ मम्मा ठीक हो जाएं। हमने हर जगह से ट्रीटमेंट लेकर देख लिया, दुनिया का कोई बेहतरीन डॉक्टर नहीं छोड़ा। दाहिम अंकल ने अमेरिका में इस मेडिसिन पर रिसर्च की है। 20 सालों से इनकी ज़िंदगी का एक मकसद इस ख़तरनाक इंजेक्शन के ख़िलाफ़ दवाई तैयार करना भी रहा है, ताकि वो मम्मा को वापस ज़िंदगी की तरफ ला सके। बड़े पापा डेवल,
نے انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کی ہے کہ وہ جلد از جلد اینٹیڈوٹ تیار کر سکے، اور وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پہلے بھی کوما کے کئی مریضوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ علاج بہت کارآمد ثابت رہا۔ مہدیر باپ کو دیکھتے بے چینی سے بولا۔ ماہر نے لب بھونچے بیٹے کو دیکھا۔ کوئی اینٹیڈوٹ دلکش پر کام نہیں کر سکتا۔ ہر کوما کا پیشنٹ دلکش جیسا نہیں ہے۔ تمہاری ماں اس انجیکشن کی آخری سروائیول ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو 20 سال پہلے جمال حفیظ کا وہ اینٹیڈوٹ کام کر لیتا، لیکن وقت گزر گیا، وہ اینٹیڈوٹ بھی کسی کام کا نہیں رہا۔ ماہر نے ترشتی سے کہا۔ وہ دہم پر پھر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیڈ، وقت گزر گیا تو مما کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے کرم سے مما زندہ ہیں، کیونکہ جب انہیں یہ سمپٹمز محسوس ہوئے تھے تو داہم انکل نے ہی انہیں دوائی دی تھی۔ داہم انکل کی وجہ سے ہی مما کی جان نہیں گئی۔ یہ بات خود مجھے داہم انکل نے بتائی ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگ مما کے لیے کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ پلیز ایک دفعہ داہم انکل پر یقین کر لیں۔ وہ مما کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ مہدیر باپ کو دونوں شانوں سے جکڑے ہوئے بولا۔ کیسے یقین کر لوں اس کی وجہ؟ ماہر بولتا کہ مہدیر نے نفی میں سر ہلایا۔ داہم انکل نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سب سازش تھی جمال حفیظ کی۔ خدا کے واسطے آپ اس بات کو سمجھ لیں، وہ جمال حفیظ کی سازش تھی۔ داہم انکل کی کیا دشمنی ہوگی مما سے یا آپ سے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی ان کا کچھ برا کیا تھا؟ نہیں نا، تو وہ کیوں آپ کا برا چاہیں گے؟ اور یہ سب کرنے سے داہم انکل کو کیا فائدہ ہو جاتا؟ بتائیں، مجھے جواب دیں۔ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جواب، کیونکہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس خط پر یقین کر لیا، اور ایک جیتے جاگتے انسان پر نہیں کیا، جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے بہت اچھے پل گزارے تھے۔ داہم انکل نے مما کو اس حالت میں نہیں پہنچایا۔ یہ بات آپ سمجھ لے ڈیڈ۔ ہاں، البتہ اگر انہیں اس حالت سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کے بعد صرف اور صرف داہم انکل ہی ہیں۔ مہدیر باپ کو شانوں سے جکڑے ماہر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سنجیدگی سے بولا۔ ماہر کچھ لمحوں کے لیے ششد رہ گیا۔ پلیز ڈیڈ، صرف ایک دفعہ رسک لے لیں۔ اگر مما واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی تو آپ کو اپنے دل کو داہم انکل اور بڑے پاپا سب کے لیے صاف کرنا ہوگا، اور ہم لوگ یہیں رہیں گے ہمیشہ، ایک خاندان کی طرح۔ مجھے میرا خاندان چاہیے ڈیڈ۔ میں ٹکڑوں میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ پری کو برسوں بعد اس کا خاندان ملنے والا ہے۔ میں اس سے وہ خاندان نہیں چھین سکتا۔ صرف ایک دفعہ آپ میرے کہنے پر داہم انکل سے مما کا علاج کروا لیں۔ ایک دفعہ بس مجھ پر یقین کر لیں، مہدیر باپ سے بولا۔ اور اگر اس علاج سے میری دلکش کو کچھ ہو گیا تو؟ ماہر غصے سے پھنکارتا مہدیر کے ہاتھ جھٹک گیا۔ ماہر دلکش کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہو چکا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے دلکش کو زندگی اور موت سے لڑتا ہی تو دیکھ رہا تھا۔ اس میں دلکش کو کھونے کی سکت نہیں بچی تھی۔ وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ بولو پھر، ماہر مہدیر کو استہزائیہ دیکھتے غصے سے سوال کرنے لگا۔ مہدیر نے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ نہیں ہے تمہارے پاس بھی میری طرح کوئی جواب؟ نہیں ہے۔ کیا تم دہلیہ کو چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں نا، تم دہلیہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتا، میں بس تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی بیوی کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے، تو میں اپنی بیوی کو موت کے کنویں میں کیسے پھینک دوں؟ کیا تمہیں اتنا یقین ہے اپنے سسر پر؟ تم مجھے گارنٹی دو۔ ماہر مہدیر کو شرم دلاتی نظروں سے دیکھتا سوال داغنے لگا۔ مہدیر نے سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن دہلیہ کو چھوڑنے والی بات پر اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوتا چلا گیا۔ میں دلکش کے ساتھ پوری زندگی ایسے گزار سکتا ہوں۔ جب میں مر جاؤں تو جو چاہے اپنی ماں کے ساتھ کر لینا۔ میرے سامنے بات جب کرنا جب تم اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہو۔ تم اپنی زندہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، میں اپنی بے جان بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ ماہر غصے سے چیخا۔ مہدیر کچھ دیر تو بول ہی نہ سکا، اسے کوئی فیصلہ لینا تھا۔
میں داہم انکل سے مما کا علاج ضرور کرواؤں گا، اور اللہ نہ کرے اگر مما کا کچھ بھی ہوا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ اور میں واپس اٹلی جائیں گے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ ماہر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں سٹینڈ لے گیا۔ ماہر کے چہرے پر ہر تاثر ایک دم غائب ہوا تھا۔ وہ بیٹے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ داہلیہ کے لیے وہ کس حد تک پوزیسو تھا، بچپن سے لے کر اب تک اس نے داہلیہ کو سانس لینے کی طرح چاہا تھا، نفرت کے باوجود اس سے بے پناہ محبت کی تھی۔ اگر وہ اتنی بڑی بات بول گیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ماہر اچھے سے بات جانتا تھا۔ مما اور اپنا خیال رکھیں گا ڈیڈ، مجھے آپ دونوں سے بہت محبت ہے۔ مہدیر دلکش کو ایک نظر دیکھتا اپنے باپ سے بولتا کمرے میں سے واپسی کا قدم اٹھا گیا۔ یہ منظر تھا کراچی کے خوبصورت شاہراہ فیصل روڈ کا، جس کا ایک رستہ پی ای سی ایچ ایس ایریا سے جڑا ہوا تھا۔ یہ ایک سوسائٹی ایریا ہے جہاں بیشتر بنگلے اور بلڈنگز پائی جاتی ہیں۔ صفائی کے لحاظ سے یہ علاقہ کراچی کا صاف ستھرا علاقہ مانا جاتا ہے۔ ہماری کہانی کا فوکس اس خوبصورت علاقے میں بنے 2 منزلہ ایک بنگلے پر ہے۔ یہ بنگلہ زیادہ بڑا نہیں ہے مگر بے حد خوبصورت ہے، جو کہ عشق صحرا کی کہانی کا ایک اہم رخ ہے۔ اس بنگلے میں وہ رخ اندر آج آپ سب کا انتظار کر رہا ہے۔ خاوند نے اسلام آباد وہاب ولا سے ملازمت چھوڑتے کراچی میں رہائش لی تھی۔ یہ 2 منزلہ بنگلہ اس نے اپنی حق حلال کی کمائی سے بنایا تھا۔ ایک ریئل اسٹیٹ کا دفتر بھی بنایا تھا۔ وہ 20 سالوں سے یہاں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی ختیجہ ہاؤس وائف تھی۔ خاور کی ایک 20 سال کی بیٹی تھی جو کہ دلہام خانزادہ سے 1 سال ہی بڑی تھی۔ اس کا نام زمل تھا اور ایک 14 سال کا بیٹا شاہ نواز یعنی شانی تھا۔ اس بنگلے میں حالے، خاور، ختیجہ، دلہام خانزادہ، زمل اور شانی رہا کرتے تھے۔ کراچی آنے کے بعد اور دلہام کی پیدائش کے 2 سال بعد تقریباً 17 سال سے حالے اس علاقے میں ایک NGO میں سوشل ورکر کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اپنے اور دلہام خانزادہ کے اخراجات خود اٹھاتی تھی۔ خاوند نے اسے بہت منع کیا، وہ اس کی بہنوں کی طرح تھی۔ وہ زندگی بھر اسے اور اس کے بچے کو بٹھا کے کھلا سکتا تھا، لیکن حالے یہ کام اسلام آباد میں بھی کرتی رہی تھی۔ اس کی کام کی وجہ سے وہ کچھ مصروف بھی رہتی تھی تو خاور کو اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ لائٹ براؤن کلر کا خوبصورت گیٹ عبور کرتا 19 سالہ نوجوان مضبوطی سے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا، لیکن جیسے اس نے خوبصورت جدید طرز سے سجے بنگلے کے اندر لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم۔ دلہام خانزادہ کی آواز پر حالے، خاور اور ان کی اہلیہ ختیجہ چائے پیتے ہوئے ٹھٹکے تھے۔ حالے کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا، لیکن اس نے خاور اور ختیجہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنا چائے کا کپ اٹھائے لبوں سے لگا گئی۔ وعلیکم السلام میرا شیر۔ خاور صوفے سے اٹھتا اپنی بانچیں پھیلائے دلہام خانزادہ کی سمت بڑھا تھا، اسے بے چینی سے اپنے سینے سے لگانے لگا۔ کیسے ہیں اولڈ مین؟ دلہام نے محبت سے انہیں جواب دیا۔ فٹ اینڈ فائن ینگ مین، خاور مسکرا کر بولا۔ آ گئی یاد تمہیں گھر کی؟ ختیجہ بھی آگے بڑھتی دلہام کے سینے سے لگتی اس کے بال بکھارتی مصنوعی غصے سے بولی۔ بھائی، شانی جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر میٹرک بورڈ ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا، دلہام کی آواز سنتا باہر نکلتا ماں کے بعد فوراً دلہام کے گلے لگا۔ وہ قد میں دلہام خانزادہ سے کچھ ہی چھوٹا تھا، پڑھائی میں بے حد ذہین۔ میرا موٹو، دلہام اسے خود میں بجھتے ہوئے بلند کرتا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ دل خان نہیں تھا جو وہاب ولا اسلام آباد سے سنجیدہ چہرہ لیے کراچی پہنچا تھا، یہ دلہام خانزادہ تھا، چہرے پر خوشی سے سجائے، آس پاس لوگوں کے ناک میں دم کر دینے والا۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو بھائی، شانی محبت سے بولا۔ اس نے واقعی دلہام کو بہت مس کیا۔ بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ دلہام مسکراتا اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا تو شانی مسکرا دیا۔ آ گئے محترم آپ؟ زمل سیڑھیاں اترتی دلہام کو دیکھ کر ناک سکوڑ کر بولی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی، بال بھی سیاہ، گھنے کمر تک رنگت دودھ جیسی، قد بھی مناسب تھا۔ زمل نازک سی مگر چنچل سی لڑکی تھی۔
محترمہ آپ یاد کریں اور ہم واپس نہ آئیں، ایسے تو حالات ہی نہیں ہمارے۔ دلہام سینے پر ہاتھ رکھتا سر کو خم کرتے بولا۔ خاور اور ختیجہ اسے دیکھتے مسکرائے، جبکہ زمل نے اسے دیکھتے آنکھیں گھمائی تھی۔ رہنے دو مسٹر خانزادہ، اگر اتنی ہی فکر ہوتی تو تم جاتے ہی نہ، ہے نا آنٹی؟ اور ہم نے تمہیں کوئی یاد نہیں کیا۔ زمل نے ریکنگ سے ٹیک لگاتے دونوں ہاتھ اپنے پہلو میں فولڈ کرتے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا۔ پھر حالے کو دیکھتی تائید چاہی جو مسکرا کر چائے ختم کر چکی تھی۔ بالکل میری بیٹی کبھی غلط ہو سکتی ہے، حالے مسکرا کر بولی۔ زمل بھی مسکرا دی۔ زمل خاور سے زیادہ حالے کی لاڈلی تھی۔ ختیجہ نے سر نفی میں ہلایا۔ خبردار جو میری ماں کو آنٹی کہا، تم ان کے سامنے بھوڑی لگو۔ دلہام زمل کو مصنوعی گھوری سے نوازتا اپنی ماں کی سمت بڑا تھا۔ حالے اپنے بیٹے کو اتنے دنوں بعد دیکھتی صوفے سے اٹھی تھی۔ وہ داہم وہاب خانزادہ کی کاپی تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی انداز، یا پھر حالے کو وہ کچھ شخص ہی نہیں بولا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل یاد ہی نہیں تھا جب اس نے دلہام کو دیکھ کر داہم کو یاد نہ کیا ہو۔ دلہام نے ماں کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے بھاری بھاری اپنے لبوں سے لگاتے آنکھوں سے لگایا، محبت سے، عقیدت سے، احترام سے۔ حالے اس کی حرکت پر مسکرا دی۔ داہم بھی تو زرش بیگم، دیانہ اور دہلیہ کے ہاتھوں کو ایسے ہی چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی کی لکیر ابھری۔ دلہام کو وہ آنکھوں سے جانچ رہی تھی، اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسلام آباد سے کیا لے کر آیا تھا اپنے ساتھ؟ آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتائیں، آپ نے مجھے مس نہیں کیا؟ دلہام نے ماں کو دیکھتے استفسار کیا۔ حالے مسکرائی۔ بہت کیا، حالے سچ بول گئی۔ زمل نے مسکراتے سر جھٹکا۔ دلہام زمل کو دیکھتا نم آنکھوں سے مگر جتا گیا۔ کیسی ہیں آپ امی؟ دلہام نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حالے سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کیوں ٹھیک نہیں ہو؟ حالے دلہام کی آنکھوں میں نمی کی لکیر دیکھتے پوچھنے لگی۔ گلے میں گھلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے اندیشے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے پاس گیا تھا۔ خاندان سے بچھڑ کر آیا ہوں، دوسرا خاندان کے پاس، ذرا سا دکھ تو بنتا ہے میرا۔ دلہام اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا اپنی آنکھیں جھپکتا اس نمی کو اپنے اندر اتار گیا۔ زمل، خاور، ختیجہ اور شانی نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ دلشاد بھائی ٹھیک ہے؟ حالے کو خاور نے بتایا تھا، اور خاور کو خود دلہام نے۔ حالے کے انداز میں بے چینی تھی۔ وہ ٹھیک ہے امی، دلہام نے مسکراتے کہا اور حالے کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ حالے نے دلہام کے سینے کو محبت اور شفقت سے چوما، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ حالے دلہام کے سینے سے لگی اس سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں امی، اسی لیے آپ کے پاس واپس آ گیا، ورنہ آپ کو وہاں بلا لیتا۔ دلہام نے اپنے حالے کو اپنے سینے سے لگائے جواب دیا۔ سب خاموشی سے ان ماں بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں کبھی نہیں آتی، حالے نے جتایا، خود کو یقین دلایا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کو، دلہام نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ہے۔ حالے نے مزید کوئی سوال نہ کرتے آنکھیں بند کی اپنے بیٹے کو محسوس کیا۔ امی، دلہام نے ماں کو پکارا۔ حالے مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں اچانک واپس کیوں آ گیا؟ دلہام نے سیاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے لب کچلتے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے ہوئے استفسار کیا۔ حالے اس کے مضبوط لہجے میں نمی محسوس کر چکی تھی۔ تم بتاؤ گے تو پتہ چل جائے گا، حالے اس کے سینے سے لگی بولی۔ دلہام ایسے بات کر رہا تھا تو یقیناً کوئی بڑی بات ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرح ہی تھا، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا، دوسروں کو بھی ہنستے مسکرانے پر مجبور کرنے والا۔ وہ سنجیدہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ میں نے بابا کو دیکھا امی، دلہام بولا تو حالے سانس رک گئی۔ خاور نے ختیجہ کو دیکھا، ختیجہ نے خاور کو، زمل اور شانی نے دلہام کو۔ دلہام کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میں نے بابا کو دیکھا امی، وہ بڑے پاپا کے ہارٹ اٹیک کا سن کر واپس آ گئے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے دیکھا امی، وہ بالکل میری طرح ہیں۔ دلہام نے زکام زدہ سانس کھینچ کر کہا۔ خاور نم آنکھوں سے مسکرایا۔ حالے کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ تم ان کی طرح ہو دلہام؟ حالے کی بھی آواز کپ کپاتے بھیگی تھی۔ حالے کی بات سنتے خاور، ختیجہ، زمل، شانی، دلہام سبھی مسکرا دیے۔
ان گزرے 20 سالوں میں ایک دفعہ نہ اس نے خود داہم خانزادہ اور اس کے خاندان میں کسی سے نفرت کی تھی، نہ ہی دلہام کو کرنے دی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں میں ان کی طرح ہوں، بالکل ان کی طرح۔ امی میں آپی سے بھی ملا، میرا بہت دل تھا انہیں اپنے سینے سے لگانے کا، لیکن مہادیر بھائی بہت پوزیسو ہیں، ان کو لے کر مجھے ملنے بھی نہیں دیا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ نے آپی کی شادی میں کچھ زیادہ ہی جلدی کر دی۔ دلہام نم آواز میں شکوے سے بولا۔ حالے کی آنکھوں کے سامنے داہلیہ کا بچپن کا چہرہ لہرایا۔ وہ اس کی پہلی اولاد تھی، اسے کیسے بھول سکتی؟ لاؤنج میں حالے کی سسکیاں گونجنے لگی۔ ایسے مت بولو مہادیر، مجھے بہت پسند ہے تمہاری آپی کی پیدائش سے پہلے ہی تمہارے بابا نے اسے ریزرو کر لیا تھا، حالانکہ بیٹی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ حالے روتے اور ہنستے ہوئے بولی۔ خاور بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ مجھے تو اچھے نہیں لگے، میری آپی سے بھی نہیں ملنے دیا مجھے۔ دلہام کی آواز بھرا گئی، وہ ماں کو سینے میں بنچے سسک پڑا۔ حالے نے بھی پھر بیٹے کے سینے کو روتے ہوئے چوما۔ میں نے دیکھا بابا نے داہلیہ آپی کو تو سینے سے لگایا ہوا تھا، تو میرا بھی دل کیا امی بابا مجھے بھی سینے سے لگا لیں، میں بھی اپنی آپی کو سینے سے لگاؤں، میرا بہت دل کیا امی۔ حالے بے بسی سے روتی ہوئی دلہام اپنی گرفت حالے پر مزید تنگ کرتا اسے مسلسل اپنے سینے میں بنچے رو دیا۔ دلہام اور حالے کی بھیگی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ہوپ سو آپ سب لوگوں کو ایپیسوڈ بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اور ایپیسوڈ جو تھی وہ لاسٹ میں بہت زیادہ ایموشنل بھی تھی، اینڈ ایموشنل بندہ ہو بھی جاتا ہے، اور ویسے بھی اس ناول سے بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ناول بہت اچھا تھا۔ خیر آپ سب لوگوں نے جو ہے یہ ایپیسوڈ پڑھنی ہے، اور ایپیسوڈ کو پڑھنے کے بعد لائک لازمی کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں ریویو لازمی دینا ہے۔ باقی اور کوئی بات نہیں، ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ہمیں یاد رکھیے گا، اور رائٹر کو بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی رائٹر کی ایپیسوڈ کے ساتھ، آپ کی وائس اوور فائزہ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔